360 में। अफगानिस्तान में पहली बार शहरी हलाकतों के लिए शिद्दत पसंदों से ज्यादा अमरीकी और अफगान फोर्सेज जिम्मेदार। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की अहम शाहराह हफ्ते में 2 दिन बंद, शहरी सख्त परेशान। हर रोज जी और हर रोज मरी हूँ। सड़क पे छोड़ा था उसने मुझे एक बच्ची के साथ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। और एक पाकिस्तानी औरत की कहानी जिसने अमेरिका में बेसरो सामानी से रेस्टोरेंट की मालिक बनने का सफर तय किया। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग में पहली मरतबा इस साल बेशतर आम शहरी अफगान फोर्सेज और उसकी इत्तेहादी गैर मुल्की अफवाज की कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं, न कि शिद्दत पसंदों के हमलों में। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इमदादी मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 3 माह में लड़ाई के बायस 581 आम शहरी हलाक हुए और 1200 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। अगरचे पिछले साल इस अरसे के मुकाबले में मुतासरीन की तादाद में 25% कमी आई है। इस मरतबा रिपोर्ट के मुताबिक 305 आम शहरी अमरीका और अफगान फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक हुए। ये कुल शहरी हलाकतों का तकरीबन 53% है। इनमें अक्सरियत अमरीकी फोर्सेस के फिजाई हमलों के नतीजे में हलाक हुए और उसके अलावा सर्च ऑपरेशंस भी एक बहुत बड़ी वजह बने। साल के पहले 3 माह में 39% हलाकतों की जिम्मेदारी इंतहा पसंदों पर आयद की गई, जिनसे मुराद तालिबान, दाइश और दीगर हुकूमत मुखालिफ गिरोह हैं। शिद्दत पसंदों के हमलों में हमने देखा कि 227 आम शहरी हलाक हुए। बाकी 8% हलाकतों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने फिलहाल जिम्मेदारान को वाज़े नहीं किया। अफगानिस्तान के आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हुकूक के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान मुल्क में 11,000 से ज़्यादा आम शहरी हलाक हुए और कमीशन के मुताबिक 17 साल से जारी इस जंग में अब तक 75,000 से ज़ायद आम शहरी हलाक हो चुके हैं। तो अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों पर मुश्तमिल एक वफ़द कायम करने में सदर अशरफ गनी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो इस वक्त तफसीलात के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदा अयाज गुल मौजूद हैं। अयाज, ये बताइएगा कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते होना था और फिर हमने देखा कि दोहा में न सिर्फ टॉक्स कैंसिल हो गई बल्कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कैंसिल कर दी गई। जी बिल्कुल, इसमें अब तालिबान के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने भी वाज़े किया है कि शायद मुस्तकबिल करीब में ये सिलसिला दोबारा बहाल ना हो सके और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं इस वक्त एक बार फिर इस खित्ते का दौरा कर रहे हैं और जिसका मकसद यही है कि किसी तरीके से इस सिलसिले को बहाल किया जा सके। अच्छा, अफगान यूथ के साथ हमने देखा है कि एक मुज़ाकराती इजलास किया जिसमें एम्बेसडर खलीलज़ाद ने उनसे बातचीत की। उसके अलावा अमेरिका के जो सफ़ीर हैं अफगानिस्तान में, जॉन बैस, उन्होंने भी बात की और ये अमेरिकी सिफारत खाने ने मुनक्किद करवाया। क्या इसका पस मंज़र है, क्या ज़रूरत इसकी पेश आई? इसकी भी वजह सारा वही जो गुज़श्ता हफ्ते जो इंट्रा अफगान डायलॉग नहीं हो सका है वही है, क्योंकि अब इस बात का शिद्दत से एहसास किया जा रहा है कि तालिबान के साथ अमेरिका का जो मुज़ाकराती अमल है एक तवील अरसे के बाद वो तो शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि तमाम मुबस्सिरीन का मानना है कि जब तक अफगानों के माबैन आपसी मुज़ाकरात नहीं होंगे तो अफगानिस्तान में एक मुस्तकिल अमन लाना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए अफगानिस्तान में जो इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है कि आया तालिबान से बात की जाए या ना की जाए या फिर किन शराइत पे की जाए, तो उसको हल करने के लिए ये एक नया सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया है कि जो अफगानिस्तान की नौजवान नस्ल है उनको, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको इकट्ठा करके बिठा के उन पे ये वाज़े किया जाए कि चाहे वो तालिबान को पसंद करें या ना करें, लेकिन जब तक उनके साथ बैठकर वो अपने इख्तिलाफात को दूर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा एक तवीलुल मुद्दती अमन का क़याम अफगानिस्तान में। तो यानी ये अमेरिका की जानिब से अफगान यूथ को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अफगान ओहदेदार हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सदर अशरफ गनी और दीगर उनकी जो कह लीजिए अहम ओहदेदार हैं वो तो अमेरिका की कोशिशों पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि अफगान हुकूमत साइड लाइन हुई हुई है और अमेरिका खुद तालिबान से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। जी, उनकी शिकायत से कता नज़र अब ये बात ज़्यादा मुबस्सिरीन कर रहे हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो अंदरूनी तौर पर भी एक तरीके से आइसोलेट हो चुकी है, क्योंकि सदर गनी बज़ाहिर इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से जो भी मामलात तय पाएँ तालिबान के साथ वो की सरपरस्ती में तय पाएँ, जबकि तालिबान बार बार कह चुके हैं कि काबुल के अंदर जो भी इंतज़ामिया है या जो भी सदर है वो उनके लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि वो अमेरिका का जो मौजूदगी है अफगानिस्तान में 17 साल से वो उसकी पैदावार है, लिहाजा उनसे बातचीत करना या किसी
قسم کی انگیجمنٹ جو ہے وہ بے مقصد ہوگی، اور شاید اسی کو حل کرنے کے لیے اب امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بجائے افغان حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن بنایا جائے، افغان معاشرے کو اکٹھا کر کے تمام دھڑوں کو اور تمام فرقوں کو، اور چاہے وہ نوجوان کے نمائندے ہوں یا سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹو ہوں، کا ایک مشترکہ ڈیلیگیشن بنا کے اور اسے کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ مذاکرات پر راضی کیا جا سکے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ہفتے افغانستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صدر اشرف غنی کی جو ٹرم ہے وہ مئی سے ایکسٹینڈ کر کے ستمبر تک کر دی گئی ہے، جب اگلے صدارتی انتخابات کی توقع ہے۔ تو جس طرح ایاز گل نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صدر غنی کی کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی جو تصفیہ ہوتا ہے وہ ان کی حکومت کے دور میں ہو۔ ایاز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، تھینک یو ویری مچ فار دس اپڈیٹ۔ تھینک یو۔ سری لنکا کے نائب وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ایسٹر کی صبح ہونے والے حملوں میں 9 میں سے ایک خودکش حملہ آور عورت تھی۔ تحقیقات کے لیے اب تک 60 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پارلیمان میں بحث کرتے ہوئے پبلک انٹرپرائزز کے وزیر لکشمن کیریلا نے الزام عائد کیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے ممکنہ دہشت گرد حملوں سے متعلق معلومات جان بوجھ کر چھپائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 اپریل کو بھارتی انٹیلیجنس اداروں نے معلومات فراہم کی تھیں، جن کی بنیاد پہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں صدر نے بھی شرکت کی، مگر پھر یہ معلومات حکومت کے دیگر اداروں کے ساتھ نہیں بانٹی گئی۔ دوسری جانب سابق ملٹری چیف اور وزیر سیرت فونسیکا کا کہنا ہے کہ ایسے حملوں کی منصوبہ بندی ان کے خیال میں یقیناً 7-8 سال سے ہو رہی ہوگی۔ حملوں میں کم سے کم 321 افراد ہلاک ہوئے۔ حکومت کو شبہ ہے کہ اس کے پیچھے داعش کا ہاتھ تھا، جبکہ داعش نے حملوں میں ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر ناکام مذاکرات کے بعد شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان پہلی مرتبہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ روس پہنچے اور توقع ہے کہ ملاقات میں چیئرمین کم بین الاقوامی برادری کی جانب سے شمالی کوریا پر اس کے جوہری پروگرام کے باعث لاگو پابندیوں میں نرمی لانے کے لیے روسی صدر سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شمالی کوریا جوہری پروگرام سے متعلق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مذاکرات کرنے سے انکار کر چکا ہے، مگر اطلاعات کے مطابق امریکہ سے مذاکرات کی قیادت کرنے والے اعلیٰ ترین شمالی کوریائی عہدیدار کو بھی اب برطرف کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں ایک ہی سوال بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ صدر اور ان کی انتخابی مہم کے خلاف تقریباً 2 سال سے جاری تحقیقات کی رپورٹ میں کم سے کم 10 ایسے موقعوں کی تفصیل سامنے آئی ہے جب صدر نے تحقیقات روکنے کی کوشش کی، جسے انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب امریکی آئین کے تحت بڑے جرائم اور غلطیوں پر کانگریس صدر کا مواخذہ کر کے انہیں عہدے سے برطرف بھی کر سکتی ہے۔ تو کیا اس رپورٹ کے نتیجے میں ایسی کوئی کارروائی ممکن ہے؟ اسی کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب جو کیپٹل ہل پہ ہیں۔ اسد، یہ فیصلہ ہوگا اس عمارت میں جو آپ کے پیچھے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن فیصلے کے لیے کہہ لے جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو لینا ہوگا ڈیموکریٹس کو۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی مختلف آوازیں گونج رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس کی طرف سے سارا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسی بلڈنگ میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ کافی سچویشن جو ہے اس بلڈنگ کے اندر کوئی کمپائل اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، کوئی جوائنٹ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ ایون ڈیموکریٹس بھی جو ہیں وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو مولر رپورٹ ہے اس کی بیس پہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے ڈائیورسفائڈ اوپینین ہے۔ جارج کانوے جن کو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اٹارنی لانا چاہ رہے تھے کسی زمانے میں، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا 2007 میں، انفیکٹ ان کو اٹارنی لانا چاہ رہے تھے۔ ان کی جانب سے جو ٹویٹس کا سلسلہ رہا پچھلے اگر ہم 12 سے 18 گھنٹے میں دیکھیں تو انہوں نے کافی حد تک اسٹرانگلی اس بات پہ فوکس کیا کہ صدر نکسنز کی امپیچمنٹ سے بڑا کیس ہے صدر ٹرمپ پہ اس وقت، اور صدر ٹرمپ کو امپیچ کیا جا سکتا ہے ان بیسس پہ۔ لیکن جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے وہاں پہ ہمیں کچھ ڈائیورسفائڈ اور کچھ مکس اوپینین نظر آتی ہے۔ I've just compiled a report، اس کو دیکھتے ہیں اور then I'll just update you on rest of it۔ اس وقت امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف ڈیموکریٹ سینیٹر اور صدارتی امیدوار الزبتھ وارن صدر ٹرمپ کے مواخذے کے مطالبے کی مہم میں سب سے آگے ہیں۔ ہم ایسا امریکہ نہیں ہو سکتے جس میں صدر کسی غیر ملکی طاقت کے ہم پر حملے کی تحقیقات کو روکنے کی یا اپنے خلاف ہونے والی کسی تحقیقات کو روکنے کی کوشش کرے۔ ایک اور صدارتی امیدوار اور ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیگگ اس معاملے میں غیر یقینی کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں کانگریس کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میں کانگریس کا حصہ نہیں بلکہ 2020 کی انتخابی مہم کا حصہ ہوں، اس لیے میرا سارا فوکس انہیں انتخابات میں فیصلہ کن شکست دینا ہے۔ ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی مواخذے کی مخالفت کرتی ہیں اور کانگریس کے ذریعے صدر اور ان کی انتظامیہ کو جواب دہ رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ مواخذے کے لیے ٹھوس ثبوت کم ہے اور آپ کو صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں ریپبلکنز کی حمایت بھی چاہیے ہوگی۔ بہت سے ڈیموکریٹس اس بارے میں واضح فیصلہ نہیں کر پا رہے، جیسا کہ کیلیفورنیا سے ایڈم شیف۔
کیا مواخذے کی تحریک لانا ملک کے لیے بہت ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو یہ پیغام جائے گا کہ ان کا رویہ اس عہدے اور مرتبے کے لیے موزوں ہے، یا کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ مواخذے کی تحریک اس لیے نہ لائی جائے کیونکہ یہ سینٹ میں ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کرنے کے باعث ناکام ہو جائے گی؟ مواخذے کی حمایت کرنے والے ڈیموکریٹس کو بھی احساس ہے کہ یہ ایک طویل اور خطرناک عمل ہو سکتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہیں۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ یہ سب آنے والی سیاسی جنگ کا حصہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بات جاری رہے گی، لیکن اس کی شہ سرخی وہ تھی جو صدر سننا چاہتے تھے، یعنی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روسی حکومت کے درمیان کوئی میلی بھگت نہیں ہوئی۔ ڈیموکریٹس مواخذے کی تحریک نہ لائیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 2020 کی انتخابی ریلیوں میں صدارتی دوڑ میں شامل تمام ڈیموکریٹ امیدوار مولر رپورٹ پر بات ضرور کریں گے۔ اور اس کی کچھ ہنٹ سارا دی اس سے پہلے برنی سینڈرز نے بھی ان کی جانب سے بھی جو وہ حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں خاص طور پہ کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ جو ہے اس وقت نہیں کیا جائے، یا اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ابھی ہم اس پیٹرن پہ جائیں کہ صدر کے امپیچمنٹ کے لیے ایفرٹ کی جائے، کیونکہ ہاؤس اگر اپروو کر بھی دیتا ہے تو سینٹ سے جا کے یہ آگے نہیں جا پائے گی۔ اور آن دا ادر سائڈ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ڈیموکریٹس کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ صدارتی مہم کا حصہ بھی ہیں، ان کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ بات اصول کی ہے، چاہے یہ کامیاب ہوتی ہے امپیچمنٹ یا نہیں۔ اور ڈیموکریٹس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ اب اگلے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو نومبر 2020 میں ہوں گے، تو وہ الیکشن سائیکل صدر ٹرمپ کے مواخذے پہ فوکس کرنے پہ گزاریں گے یا پھر اپنی پالیسیز کو آگے بڑھانے میں؟ تو بہت کچھ ہے جس کی بنیاد پہ ڈیموکریٹس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے، تھینک یو اسد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی حکومت نے ایک اہم شاہراہ کو ہفتے میں 2 دن اتوار اور بدھ کو شہریوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی آبادی، سیاسی جماعتوں اور تاجر انجمنوں کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف بڑے پیمانے پہ مزاحمت کی جا رہی ہے۔ شاہراہ کے استعمال پہ پابندی کا فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر کو ریاست کے سرمائی صدر مقام جموں سے ملانے والی نہایت اہم شاہراہ کے ایک بڑے حصے کو ہفتے میں 2 بار عام شہریوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ حکومت نے پلوامہ حملے اور بھارت میں عام انتخابات کے پیش نظر لیا ہے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں جاری کیے گئے حکم نامے کے تحت 350 کلومیٹر لمبی شاہراہ کے 270 کلومیٹر کے حصے پر اتوار اور بدھ کو صبح 4 بجے سے شام 5 بجے تک سویلین گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کی گاڑیاں آسانی سے نقل و حرکت کر سکیں۔ لیکن اس پابندی سے عام لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ اور بڑا سا اسٹرینج سا قدم لیا اسٹیٹ گورنمنٹ نے۔ پچھلے 30 سال سے یہاں پہ حالات خراب رہے ہیں، الیکشنز تب بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسی ریسٹرکشنز ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے حکومت نے کہا ہے کہ بھارت کے پارلیمانی انتخابات کے لیے ریاست میں حفاظتی دستوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں عسکریت پسندوں کی طرف سے ہدف بنانے کا امکان موجود ہے، لیکن پابندی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں اتنی پرابلم ہو رہی ہے، کل سے ہم کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں ہمیں پاس نکالنا پڑا اور ہمیں پھر ڈیوٹی جانا پڑا، جبکہ ہمیں ڈیوٹی بھی لیٹ ہو گئی، جبکہ ہمیں بچے بھی سکول نہیں آئے۔ یہ ہمارا اپنا کشمیر، اپنے کشمیر رہ کے بھی ہمیں اتنی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہریوں اور سیاحوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے شاہراہ پر ضرورت کے تحت موقع پر ہی گاڑیوں کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی کو پرابلم ہوگی پاس کے لیے، ہم پاس ایشو کر رہے ہیں، اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ لیکن شاہراہ کو سویلین ٹریفک کے لیے ہفتے میں 2 بار بند کرنے کا یہ فیصلہ تیزی کے ساتھ ایک سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں، تاجر انجمنوں اور سول سوسائٹی گروپس نے اس اقدام کو بے حس، مزہ کا خیز اور عوام دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پہلے سے خراب معیشت کو مزید دھچکا لگے گا۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ کو تمام تر کانٹینٹ ملے گی۔ اس کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ یہاں پہ ہم آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز اور بہت سے دلچسپ لائیو انٹرویوز بھی لے کر آتے ہیں۔
امریکہ میں ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو شوہر سے علیحدگی یا طلاق کے بعد اپنے بچوں کو تنہا پالتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر خواتین تارکین وطن ہیں اور یہی ان کے لیے مدد کی تلاش کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ نقبت ملک آج ہمیں ملوا رہی ہیں روزینہ ملک سے، جو تقریباً 20 سال پہلے شادی کر کے پاکستان سے امریکہ آئیں، لیکن بچی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی شوہر نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ روزینہ آج نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی کہانی۔ ایک وقت تھا جب روزینہ ملک کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ آج وہ انگریزی، ہسپانوی اور اردو روانی سے بول سکتی ہیں۔ سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر روز جی اور ہر روز مری ہوں۔ سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے بچی کے ساتھ، یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ 15 سال تک معمولی ملازمتیں کرنے کے بعد بینک سے $1 لاکھ کا قرض لے کر چند ماہ پہلے روزینہ نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے۔ یہ مکئی کی روٹی۔ وہ یوٹیوب سے میکسیکن کھانا بنانا سیکھتی ہیں، لیکن اس میں حلال اشیاء استعمال کرتی ہیں۔ ان کا یہ کھانا مسلم اور غیر مسلم افراد میں یکساں مقبول ہے۔ میں ٹیکسس سے ہوں اور جب ایک ٹیکسن آپ کو کہے کہ کہیں بہترین میکسیکن کھانا ملتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، اور یہ ٹیکسس سے باہر ملنے والے بہترین ٹاکوز میں سے ایک ہیں۔ میکسیکن فوڈ کو انہوں نے سلائٹلی ہمارے دیسی ٹچ کے ساتھ بلینڈ کیا ہے، which makes it a bit more unique۔ روزینہ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن ان جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں سنگل پیرنٹس میں خواتین کی اکثریت ہے، اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق ان میں سے نصف خواتین طلاق یافتہ ہیں اور اکیلے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ روزینہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ طلاق کی قانونی کارروائی کے لیے امریکہ میں ایک وکیل نے انہیں مفت خدمات مہیا کی۔ فیسلٹیز مجھے اتنی ملی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے، مگر میں امریکہ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ روزینہ کہتی ہیں کہ امریکہ سے محبت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں پاکستانی ہونے کا عنصر ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ میری ماں نے مجھے ایسے ریس کیا کہ ٹریڈیشن کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان گئی ہوں، ایون though میں نہیں گئی ہوں، یو نو۔ روزینہ جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ ایسے میں خاتون کا تارک وطن ہونا، جسے نہ تو زبان پر عبور ہے نہ ہی آس پاس کے ماحول سے واقفیت، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایسی خواتین میں غربت کی شرح دیگر امریکی خاندانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نقبت ملک، وائس آف امریکہ، مناسس، ورجینیا۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ بھارت میں ان دنوں عام انتخابات جاری ہیں، لیکن بھارت دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بھارتی امریکنز انتخابات میں ووٹ نہیں ڈال سکتے، لیکن وہ الیکشن میں دلچسپی بہت لے رہے ہیں۔ اپنے آبائی وطن کا کیسا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں وہ، اسی بارے میں ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے نیو یارک میں بھارتی امریکن کمیونٹی سے بات کی، جس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں یہاں بھی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ بھارت کے جنرل الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کا حق ملک کے باہر رہنے والوں کو بھلے ہی نہ ہو، لیکن لگ بھگ سبھی میجر پارٹیز کے نمائندے یہاں پر انڈین امریکن سپورٹ اکٹھی کرنے لگے ہوئے ہیں۔ 5 سال میں ہم نے کیا پرگتی دیکھی ہے بھارت میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اور آگے یہ تبدیلیاں چلتی رہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک بھی وعدہ نہیں پورا کیا، ایک بھی۔ لیکن سیاسی پارٹیوں سے تعلق نہ رکھنے والے زیادہ تر بھارتی امریکی چاہتے ہیں کہ چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے، اسے سیاست پر کم اور ڈیولپمنٹ پر زیادہ زور دینا ہوگا۔ بھارت ورش کی اکانومی امپروو ہو، اور جو ان امپلائمنٹ اور فارمرز کے یہ پرابلمز جو دیکھی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں اگلی سرکار کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر بسنے والے انڈینز بھارت میں بدعنوانی کا خاتمہ، تعلیمی نظام میں بہتری، پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات اور بیوروکریسی میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ کی رائے میں بی جے پی حکومت نے سوچ میں قومی اور مذہبی دراریں پیدا کی ہیں، جنہیں الیکشنز کے بعد وہ دور ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کی آزادی چاہیے ہمیں، جیسے اپنی مرضی کے کھانے کی یا اپنی مرضی سے کہیں بھی مندر، مسجد یا چرچ میں جانے کی۔ بھارتی امریکی بھارت میں خواتین کے لیے سیکیورٹی اور سیاست میں مزید نمائندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رات دیر میں کسی عورت، کسی مہیلا، کسی بچے کو شوشت کیا جاتا ہے، ایسی سزا دیں کہ دوبارہ جو انسان یہ کر رہا ہے وہ نہ کرنے کی ہمت کرے۔
इलेक्शंस के बाद पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद भी की जा रही है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी कंट्रीज हैं हमारे साइड्स पे, जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन होगा हमारी कंट्री उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। पहली इनको शर्त ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपने टेररिस्ट कैंप बंद करे और टेररिज्म एक्सपोर्ट बंद करे। वो एक कंडीशन रखे कि भी ये बंद करें तो हम कश्मीर के लिए भी बात करने को तैयार हैं। भारतीय अमरीकी ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाली हुकूमत अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजीद मजबूत करेगी ताकि दोनों के बीच सफर और कारोबार के लिए आसानियां पैदा हो। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अब वक्त हो रहा है हफ्तावार टेक सेगमेंट का। बच्चों को कभी खिलौने, खासतौर पे हाई टेक खिलौने दिलाने के लिए खास दुकानों पे जाना पड़ता था, लेकिन आज जिंदगी के दीगर हिस्सों की तरह टेक्नोलॉजी खिलौनों में भी बहुत आम हो चुकी है। तो चलते हैं न्यूयॉर्क के एक टॉय ट्रेड शो में और देखते हैं कि बच्चों की तवज्जो हासिल करने के लिए टॉय इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर रही है। चाहे ये नरम और गुदीले हों या किसी और शक्ल में, खिलौने एक तरह से बचपन की दौलत होते हैं। न्यूयॉर्क में एक ट्रेड शो के दौरान टेकी टॉयज की नुमाइश की गई, जिन्हें आज की डिजिटल जुबान में सिर्फ खिलौने ही कहा जाता है। टेक अब किसी ट्रेंड का नाम नहीं, हम इसे अब हर किस्म के खेलों में देखते हैं। चाहे ये आपके साथ बात कर सकने वाला पालतू जानवर हो या AR, हम इसे हर तरह के खिलौनों में देख रहे हैं। लेगो के हिडन साइड नामी बिल्डिंग सेट की ही मिसाल ले लें, जिसे एक ऐप के साथ मुंसलिक किया गया है। इस ऐप की मदद से आप सेट को स्कैन कर सकते हैं और इसमें जान पड़ जाती है। आप पता चला सकते हैं कि इस सेट का कौन सा हिस्सा आसेब ज़दा है। आप भूत पकड़ सकते हैं और चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा है जो दूसरे ऑगमेंटेड रियलिटी के तजुर्बात से मुख्तलिफ है। हत्ता के क्लासिक ड्राइंग गेम पिक्शनरी को भी डिजिटल शक्ल दे दी गई है। कागज का टुकड़ा इस्तेमाल करने के बजाय हम ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं एयर पेन, और आपके सामने हवा होगी जिस पर आप ड्राइंग कर सकेंगे। पिक्शनरी एयर रोशनी को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। इसे किसी आले से जोड़ने की जरूरत नहीं। ये एक बैटरी है और ये एक LED, और ये स्क्रीन पर आपकी हरकत को ट्रैक कर लेगी। हॉट व्हील्स का टेक मोड्स 8 से 16 साल तक के बच्चों को गाड़ी बनाने की सलाहियत देता है, जो ब्लूटूथ से काम करती है। ये RC गाड़ी है जिसे आप अपने स्मार्टफोन्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे आप अपनी स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये खिलौने बच्चों को छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने का अहम जरिया है। टीना ट्रेन के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये तो वो खिलौने जिनमें बच्चों से ज़्यादा शायद बड़ों का इंटरेस्ट हो। मैंने कुछ पिक किए हैं जो शायद मैं खरीद भी लूँ। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरें आपको हमेशा की तरह मिलेंगी। फेसबुक के अलावा हमारे वेबसाइट पर भी, जो है urdu VOA.com। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।